डॉक्टर साहिबा कोई तो इलाज होगा। मैंने दिल गिरफ्तगी से कहा। वो कहने लगी, आप में औलाद पैदा करने के जरासीम ही नहीं हैं। शादी को 10 साल हो गए थे और मैंने हर किस्म का इलाज करवा के देख लिया। डॉक्टर मुझसे मायूस हो चुके थे। मैं घर वापस आ गई, फूट फूट कर रोने लगी। सारी आस उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। मुझे बच्चों से शुरू से ही बहुत प्यार था। मैं जुनून की हद तक बच्चों से प्यार करती थी। शादी से पहले भी मैं अपनी बहनों के बच्चों को प्यार करती, इनके नाज नखरे उठाती, और शादी के बाद अपनी नंद के बच्चों के नाज नखरे उठाने लगी। मेरी नंदें मुझसे शुरू शुरू में बहुत खुश थीं, क्योंकि जब वो आती इनके बच्चे मैं अपनी गोद में बिठा लेती। वो कहती कि तुम्हारे घर आते ही हमें तो अपने बच्चों की परवाह ही नहीं होती। मैं बच्चों की फरमाइश की चीज़ें बनाती, इन्हें अपने साथ लेकर सेहन में खेलने लगती। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी सास नहीं थी, ससुर और 2 नंदें थीं जो कि कभी कभार मेके मिलने आ जाया करती, वरना तो ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। मैं रात को भी अपने शोहर मुदस्सर से यही बातें करती रहती, हमारे बच्चे होंगे तो हमारा भी दिल लग जाएगा, घर में भी रौनक लग जाएगी। वो कहते, हाँ ठीक है, अच्छा है कि हमारे अपने बच्चे हो जाएंगे। कभी कभी तो ये तन्हाई खाने को दौड़ती है। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी, इत्फाक भी था। मैं मुदस्सर का बहुत ख्याल रखती, इन्हें कभी भी मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। वो काफ़ी नफीस तबीयत के मालिक थे और मैं घर को सजा संवार के रखती थी। कभी ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ पर ज़रा भी मिट्टी नज़र आ जाए। मेरा घर शीशे की तरह चमकता था। शादी को 1 साल गुजर गया, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मोहल्ले की खतून जब भी मुझसे मिलने आती तो कहती कि शुरू में बच्चे हो जाएं तो हो जाएं, अगर साल 2 साल औलाद ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने मुदस्सर से बात की तो वो कहने लगे, आप आएंगी तो इनके साथ डॉक्टर के पास चली जाना। तुम तो जानती हो मैं सुबह का गया घर शाम को ही लौटता हूँ और फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं अपनी नंद के साथ डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दे दी। मैंने बाकायदगी से अपनी दवाइयाँ खाईं, हर महीने इलाज करवाती। पहले पहले तो डॉक्टर कहने लगे कि ये खुद ही हामला हो जाएगी, लेकिन वक्त गुजरने लगा। जितना मुझे बच्चों का जुनून था, मैं बच्चों की मोहब्बत को तरसने लगी। वक्त गुजरते गुजरते 7 साल बीत गए। अब तो मेरे जुनून का ये आलम था कि मोहल्ले में भी किसी छोटे बच्चे को देखती तो पकड़कर सीने से लगा लेती। लेकिन मोहल्ले की ख़वातीन डरने लगीं। इन्हें लगता था कि मैं बांझ हूँ, पता नहीं इनके बच्चों से इतनी शिद्दत से प्यार क्यों करती हूँ। वो लोग मुझसे अपने बच्चे छीन कर अपने घरों में चली जाती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। अब तो मेरी नंदें भी अपने बच्चे मुझे नहीं पकड़ाती थीं, मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थीं। बल्कि 4-4 महीने तो मेरे घर आती ही नहीं थी। शायद इन्हें लगता था कि मैं इनका बच्चा छीन लूँगी। एक बार मेरी छोटी बहन 1 साल बाद दोबारा हामला हो गई। पहले इसकी बेटी थी और इससे पहले एक बेटा भी था। ये इसका तीसरा बच्चा था। मैंने बड़ी आस उम्मीद से अपनी छोटी बहन हमेरा के घर गई। वो कहने लगी, बड़ा बेटा भी अभी 2 साल का है और मेरी बेटी 1 साल की। अब ये तीसरा बच्चा संभालना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। वो मेरी छोटी बहन थी। बड़ी आस से मैंने इससे कहा, हमारा तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, फिर तीसरे बच्चे की जिम्मेदारी तुम पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कहने लगी, हाँ ये तो है, तभी तो मैंने ज़ुबैर से कहा था कि कुछ वक्फा कर लेते हैं, लेकिन बस पता ही नहीं चला। इसने मुझसे सरसरी से अंदाज से बात की। मैंने हिम्मत जमा करके कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो अपना तीसरा बच्चा मुझे दे देना, मैं इसे बड़े प्यार से रखूँगी। लेकिन ये सुनते ही मेरी बहन के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, हाय हाय आपा, कैसे मुंह भरकर तुमने मेरे बच्चे का नाम ले लिया। बेशक मेरे पहले बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं क्यों अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें देने लगी। मुझे पता होता कि तुम मेरे बच्चों पर ऐसी नज़र रखती हो तो मैं अपने घर भी ना बुलाती। इसने मेरी बात का गलत मतलब समझा और अपने दोनों बच्चों को मेरी गोद से उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। मैं तो इसकी शक्ल देखती रह गई। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की थी। अक्सर बहनें ऐसा कर लेती हैं, लेकिन शायद ना मेरी बहन ऐसी थी न नंदें। जबकि मैं इनके साथ बहुत मुखलसाना तौर पर पेश आती थी, इनकी अवभगत करती थी। वो मुझसे यूँ बच्चे छुपाती थीं जैसे मैं बच्चे खा जाने वाली चड़ेल हूँ। जब वापस अपने घर आकर रोने लगी तो मुदस्सर कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, मुदस्सर मुझे बच्चा चाहिए, ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो। वो मेरे पास बैठ गया, कहने लगा, हुआ क्या है। मैंने रोते रोते हुमैरा की सारी बात इसे बता दी।
اس نے میرا سر اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگا پریشان مت ہو، اللہ ہمیں بھی اولاد دے گا۔ میں نے کہا 7 سال ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، کتنے ہی میاں بیوی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے اندر ایک پل بھی سکون کا نہیں تھا، مجھے بچے کی شدت سے خواہش تھی۔ میں نے حکیمی علاج کروایا، تعویذ گلے میں پہن لیے۔ مجھے تو کوئی بھی علاج بتاتا میں کرتی، کوئی وظیفہ بتاتا تو میں پڑھنے بیٹھ جاتی۔ رات رات بھر لمبے لمبے وظیفے پڑھتی، بار بار اپنے لیے دعا کرتی، لیکن میرے اندر کی تڑپ مزید بڑھنے لگی اور اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سال بعد میں نے اپنا معائنہ کروایا، اپنے ٹیسٹ کروائے تو لیڈی ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں بہت روئی، مایوس ہو گئی۔ حالانکہ مدثر مجھے بہت تسلیاں دیتا، کہتا یہ خواہش ختم کیوں نہیں کر دیتی، اپنا دل کسی اور چیز میں لگا لو، چاہو تو کسی اسکول میں پڑھا لیا کرو۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ چلو یہی کر لیتی ہوں، لیکن محلے کے اسکول میں جب میڈم نے مجھے ٹیچر کے طور پہ رکھا تو محلے کی عورتوں نے صاف کہہ دیا یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائے گی، یہ ہمارے بچوں کو پکڑ پکڑ کر چومتی ہے، پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے، کہیں ہمارے بچوں پر کچھ غلط عمل نہ کر دے۔ میڈم نے مجھے اسکول میں جاب کرنے سے منع کر دیا، میں تنہائی کا شکار ہو کے رہ گئی۔ نیند کی اور ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا بچوں کی کلکاریوں کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ میرے گھر ایک ملازمہ کام کرنے آتی تھی، ایک بار اپنی چھوٹی بچی کو ساتھ لے آئی جس کا ناک بہہ رہا تھا، گندا منہ تھا اور ہاتھ گندے تھے۔ میں نے جلدی سے اس بچی کا منہ ہاتھ دھلایا، اس کو کندھے سے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لیکن میرے گھر کی ملازمہ بجائے خوش ہونے کے فٹافٹ سے اپنی بچی کو میری گود سے چھیننے لگی، کہنے لگی بی بی میری بچی کو ہاتھ مت لگانا، میں کام چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں محلے والے میرے بارے میں کیا سوچتے تھے، کیا باتیں کرنے لگے، شاید مجھے غلط سمجھتے تھے۔ میں تو صرف اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن سب مجھ سے ڈرتے تھے کہ جیسے میں ان کے بچوں کو کھا جاؤں گی، ایسا لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے تو میں بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ گھر کے سارے کام کر کے تھک چکی تھی، پورا گھر صاف ستھرا رہتا، مجھے غصہ آتا۔ گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر میں فرنیچر کو ادھر ادھر کرنے لگتی، گھر کی سجاوٹ تبدیل کر دیتی، لیکن دن تھا کہ کٹتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر باہر دیکھتی رہتی، گلی میں کھیلتے کودتے بچوں کو دور سے دیکھ کر سوچتی کہ کاش میرا بھی بچہ ان میں شامل ہوتا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرتا، مجھ سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی توتلی زبان میں باتیں کرتا، میں اسے اس کی پسند کے کھانے کھلاتی۔ یہ سوچ سوچ کر میں رونے لگ گئی۔ کبھی کبھی تو میں بند کمرے میں ایسے بلک بلک کر روتی جیسے پتہ نہیں میرا کوئی مر گیا ہو، خدا کسی کو کبھی بے اولاد نہ رکھے، بس یہی دعا کرتی۔ میں نے ایک بار مدثر سے کہا کیوں نہ ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں، لیکن میری اس بات پر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو کیا، جانتی بھی ہو یتیم خانے میں کیسے بچے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے بچے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہی بچے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یتیم خانے میں زیادہ تر جھولے میں وہ عورتیں بچے ڈال کے جاتی ہیں جن بچوں کا کوئی نام اور پہچان نہیں ہوتا، جو گناہ کی پیداوار ہوتے ہیں، اور میں کسی ناجائز بچے کو اپنے حلال کی کمائی سے ایک لقمہ نہیں کھلاؤں گا۔ پہلی بار میں نے مدثر کو اتنے غصے میں دیکھا، دوبارہ میرے میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں مدثر سے بات کروں۔ پتہ نہیں انہیں ایسے بچوں سے اتنی چڑ کیوں تھی جو کسی گناہ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ کبھی خبروں میں یہ پتہ چلتا کہ کچرے کے ڈھیر سے آدھے ادھورے بچے ملے جنہیں جانوروں نے کھایا ہو تو مدثر کو بہت غصہ آتا، حالانکہ میں رونے لگتی کہ معصوم بچے مارے گئے۔ پتہ نہیں ماؤں کے دل کیسے ہوتے ہیں جو کچرے میں پھول چھوڑ جاتی ہیں۔ بہرحال میں اپنے دل کی خواہش اپنے دل میں مارنے کی بہت کوشش کرتی، کبھی کبھی جائے نماز پر بیٹھ جاتی، اللہ سے دعا کرتی کہ اگر میری قسمت میں اولاد نہیں تو وہ مجھے صبر دے دے، کیونکہ مجھے تو صبر بھی نہیں آتا تھا۔ میرے دل میں اولاد کی خواہش شدت ہی پکڑتی رہتی تھی، کئی نوافل پڑھتی، کلام پاک پڑھتی رہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ آج رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ڈپریشن کی گولی کھا چکی تھی، نیند کی گولیاں بھی کھا چکی تھی، اس کے باوجود آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ مدثر سو چکے تھے، میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، نوافل پڑھنے لگی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
دنیا کی ہر نعمت تھی میرے پاس، اچھا گھر، اچھا شوہر، اچھا کاروبار، گاڑی تک تھی۔ مجھے شاپنگ کا شوق نہیں تھا، اکثر میں پیسے دوسروں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتی، سب سے یہی کہتی کہ بس دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، اور سب دعا کرتے بھی تھے۔ آج بھی میں کلام پاک پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی، یا اللہ مجھے بچہ دے دے، یا میرے دل سے بچے کی خواہش کو ختم کر دے۔ میں روتے ہوئے یہی دعا کر رہی تھی جب مجھے ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گئی، بچے کے رونے کی آواز مجھے کیوں سنائی دے رہی ہے؟ میں نے کلام پاک بند کر کے الماری کے اوپر رکھا، نماز طے کی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن بچہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے۔ میرے دل میں ایسی بے چینی اٹھی کہ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر کھلے صحن میں کھلتی تھی اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں صحن میں آئی تو لگا مین دروازے کے باہر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ سردیوں کی راتیں تھی، میں نے آس پڑوس کی طرف دیکھا، کان لگائے کہ شاید برابر میں کسی کا بچہ رو رہا ہے، لیکن آس پاس کے گھروں میں سب بچے بڑے تھے، اتنا چھوٹا بچہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ لیکن دروازے کے باہر سے مجھے آواز آ رہی تھی، دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ باہر کا دروازہ اس وقت کھولوں یا نہ کھولوں۔ میں دروازے کے پاس آ گئی، کان لگایا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کے دروازے کے باہر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ رات کے 3 بجے کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی ضرورت مند ہو، کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر گلی میں بیٹھ گئی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا کہ اگر کوئی عورت ہوئی تو اسے کھانے پینے کو کچھ دوں گی، لیکن ایک لال رومال میں لپٹا ہوا بچہ تھا، لگ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ہوا ہے۔ وہ روئے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا تو اسے دیکھ کر دل تڑپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو پکڑا، دائیں بائیں دیکھا، لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ عجیب بات یہ تھی، جیسے ہی وہ میرے سینے سے لگا چپ ہو گیا، پتہ نہیں کتنی دیر سے رو رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، اس بچے کو غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھا تو وہ اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا، شاید اسے بہت شدید بھوک لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بکھلا کے رہ گئی۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ پھر اسے جلدی سے فریج کے پاس لے کر آئی، فریج سے دودھ کی پتیلی ایک ہاتھ سے نکالی، پھر ایک چھوٹے سے برتن میں دودھ کو ذرا سا گرم کیا، بالکل نیم گرم، اور ایک پیالی میں ڈال کر چمچ رکھ کر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے چمچ سے قطرہ قطرہ دودھ اس کے منہ میں لٹانا شروع کیا اور وہ یوں پی رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا بھوکا ہو۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، پتہ نہیں یہ بچہ کب سے بھوکا ہے۔ چپڑ چپڑ کر کر وہ دودھ پی رہا تھا جیسے کوئی شدید بھوک کے بعد پیتا ہے۔ 4-5 چمچ دودھ پینے کے بعد ہی بچے کی آنکھیں بند ہو گئیں جیسے وہ سو گیا ہو۔ میرا دل یوں تھا کہ تڑپ کے رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار سینے سے لگا رہی تھی، اسے چوم رہی تھی، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن مجھے وہ اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے سوئے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بڑا خوبصورت بچہ تھا، سفید گوری رنگت کا مالک، لیکن رومال بڑا پرانا تھا۔ میں نے وہ رومال جب اتارا تو میں دنگ رہ گئی، بچے کی صفائی تک نہیں کی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا بس بچہ پیدا ہوتے ہی اسے رومال میں لپیٹ کر کوئی یہاں رکھ گیا ہو۔ میں نے بچے کو صوفے پہ لٹایا، بچے کے پاس کپڑے تک نہیں تھے۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے تو میرے پاس بھی نہیں تھے۔ میں پہلے اپنی الماری میں گئی، اپنا ایک دوپٹہ نکالا، پھر میں نے اپنے ایک پرانے دوپٹے کو پھاڑا، اسے گرم پانی سے گیلا کیا، بچے کی صفائی کی اچھے طریقے سے۔ اس کی صفائی کرنے کے بعد اسے لوشن لگایا، پھر اپنے دوپٹے میں سے لپیٹ دیا تاکہ اسے سردی یا ٹھنڈ نہ لگے، پھر اپنے کمرے میں لے آئی۔ مدثر بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے کمبل اس بچے کے اوپر دیا، وہ پہلے سے ہی سویا ہوا تھا۔ میں اس کے برابر لیٹ کر سو گئی۔ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی کسی کو نواز سکتا ہے۔ صبح بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی، مدثر بھی ہڑبڑا کر اٹھے۔ میرے برابر میں چھوٹے بچے کو دیکھا تو کہنے لگے یہ کون ہے اور کس کا بچہ لے آئی ہو؟ انہیں لگا شاید میں کسی کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میں نے کہا میرا بچہ ہے۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ چوس رہا تھا، اسے شاید بھوک لگ رہی تھی اسی لیے رو بھی رہا تھا۔ اس کی بھوک کی فکر ستائی تو میں جلدی سے بچے کو لے کر کچن میں آ گئی، دوبارہ سے دودھ گرم کرنے لگی۔ مدثر میرے پیچھے آئے، مجھے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے نجمہ کس کا بچہ ہے، یہ کہاں سے لائی ہو؟ میں نے کہا کہہ تو رہی ہوں اللہ نے دیا ہے، میرا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے
پاگل پن والی باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ جب میں نے انہیں پوری بات بتائی تو کہنے لگے، تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم نے کیوں اٹھایا کسی کا گند؟ لاؤ ذرا مجھے دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میری تو جیسے جان پر بنی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیوں دوں؟ وہ کہنے لگے، پتہ نہیں کس گناہ کا نتیجہ ہے اور وہ یہاں پر تمہارے دروازے پر پھینک کر چلی گئی۔ میں اس بچے کو ہرگز بھی نہیں پالوں گا۔ انہوں نے غصے سے یہ بات کہی۔ میں نے کہا، نہیں، خدا کے لیے مدثر ایسا مت کہو، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں اللہ سے رو رو کے مانگ رہی تھی، مدثر میں یہ بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ میں رونے لگی۔ وہ بچہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پیالی پکڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی اور اس بچے کو چمچ سے دودھ پلانے لگی۔ مدثر پیچھے آ گئے، کہنے لگے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اگر آپ نے اس بچے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اپنا آپ ختم کر لوں گی۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ کچھ گھبرائے۔ سچ میں جب مدثر بچہ چھین لیتا تو میں واقعی اپنے آپ کو قتل کر لیتی۔ وہ کہنے لگے، تم سے میں دفتر سے واپس آ کر بات کروں گا، لیکن یاد رکھنا نجمہ، اس بچے کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ تیار ہو کر وہ غصے میں بنا ناشتہ کیے دفتر چلے گئے۔ میرا پورا دن اس بچے کو سنبھالنے میں گزر گیا۔ اپنے دوپٹوں میں ہی لپیٹ کر میں اسے قریبی بازار لے گئی۔ میرے پاس پیسے موجود تھے۔ میں نے اس کے بہت سارے کپڑے لیے، کھلونے خریدے، دودھ کا ڈبہ خریدا۔ پہلی بار میں نے ایسی شاپنگ کی۔ حالانکہ شادی کے بعد سے بس مجھے اسی شاپنگ کا انتظار تھا۔ میں گھر آئی، بچے کو فیڈر بنا کر پلایا، اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اسے بچوں کا خوشبو والا لوشن لگایا، پاؤڈر لگایا۔ اب وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میرا بچہ نہیں۔ جب شام کو مدثر گھر آئے تب بھی میں بچے میں ہی الجھی ہوئی تھی، حالانکہ کھانا پکا چکی تھی۔ مدثر نے مجھے ایک نظر دیکھا۔ میں بچے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں اٹھ کر کمرے میں آئی تو کہنے لگے، باہر جاؤ یہاں سے، اس بچے کے ساتھ میرے کمرے میں داخل مت ہونا۔ میں نے کہا، آپ کو ہوا کیا ہے؟ اتنا معصوم سا بچہ ہے، آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا، یہ ناجائز ہے، کسی کا گناہ ہے، تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے ایسے بچوں سے نفرت ہے۔ خدا کے لیے میرے لیے کوئی نئی آزمائش کھڑی مت کرو۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مدثر کو غصہ کیوں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، مدثر، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگے، قصور تو ہمارا بھی نہیں ہے نا، ہم نے تو نہیں ٹھیکہ لے رکھا ایسے بچوں کو پالنے کا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا نجمہ، میں نے تو آج تک کبھی تمہیں تانا نہیں دیا، کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ تم بانجھ ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا، بلکہ تم نے کبھی لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر مجھ سے بھی کہا، تب بھی میں نے تم پر سوکن لا کر نہیں رکھی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر میں نے بھی اولاد کی شکل نہیں دیکھی اور اپنے دل کو سمجھا لیا۔ تم پر سوکن کبھی نہیں لایا، نہ دوسری شادی کا کبھی سوچا۔ تم کیا میری خاطر اتنا کام بھی نہیں کر سکتی؟ اس بچے کو وہیں رہنے دو جہاں کی یہ پیداوار ہے، اسے اپنے گھر کی زینت مت بناؤ۔ پتہ نہیں مدثر کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا، مدثر کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ میں نے موضوع بدلا۔ کہنے لگے، مجھے بھوک نہیں، مجھے بس جواب دو، یہ بچہ یا میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، اتنا معصوم سا بچہ ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کچھ عرصہ رہنے دیں میرے پاس، جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اپنے آپ سے کھانے پینے لگے گا تو پھر یتیم خانے میں دے آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو ٹپک رہے تھے، میں رو رہی تھی۔ شاید ان کو میرے حال پر ترس آ گیا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، 1-2 سال رکھ لو، تمہاری ممتا کو بھی چین آ جائے گا، لیکن میں اس بچے کو نہیں رکھوں گا، پھر ہم اسے یتیم خانے چھوڑ آئیں گے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ 2 سال میرے پاس رہے، پھر میں نے سوچا شاید 2 سال مدثر روز اسے دیکھیں، آہستہ آہستہ اسے پیار کریں گے تو ان کا دل بدل جائے گا۔ فی الحال میں خوش تھی کہ بچہ میرے پاس ہے۔ 1 مہینے بعد میری نندیں مجھ سے ملنے آئیں، میری گود میں بچہ دیکھ کر پوچھنے لگیں تو میں نے انہیں بتا دیا۔ یہ سن کر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں، کسی کے گناہ کو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا، توبہ ہے بھائی نے تمہیں اجازت کیسے دے دی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کی سوچ اتنی ستی اور چھوٹی کیوں ہے۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ قصور اس کی ماں کا ہو سکتا ہے، اس شخص کا ہو سکتا ہے جس نے گناہ کیا، اور پتہ نہیں وہ گناہ کا تھا بھی یا کوئی بے بس ماں اپنے جائز بچے کو ہی میرے دروازے پر چھوڑ گئی ہو سکتا ہے وہ اس کی کفالت نہ کر سکتی ہو، لیکن اس بچے کے آ جانے سے مدثر کی اور بھی زیادہ ترقی ہو گئی۔
یہاں تک کہ اس کی کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک بڑا گھر مل گیا۔ مدثر بہت خوش تھے۔ ان کو اتنا خوش دیکھ کر میں نے کہا، آپ نے دیکھا یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے آتے ہی آپ کی ترقی ہو گئی۔ یہ سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگے، میری محنت کا نتیجہ ہے یا تمہارا نصیب ہے؟ بار بار اس بچے کو ملنے والی ہر خوشی کی وجہ بنا کر یہ نہ سمجھو کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگے گی۔ مدثر اس بچے کو نہیں اٹھاتے تھے، میں ہی اسے اٹھاتی تو اٹھاتی، لیکن پچھلے ایک ماہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شاید رات بھر بچے کی وجہ سے جاگ جاگ کر میرے سر میں درد رہنے لگا، چکر آنے لگے، جی متلانے لگا۔ مدثر مجھ پر چلانے لگے، تم نے اپنا سکون آرام اس بچے کے لیے خود پر حرام کر لیا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال مدثر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ کروائے، پھر کہنے لگے، آپ کا بچہ تو بہت چھوٹا ہے اور آپ پھر سے حاملہ ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر میں مدثر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے۔ میں نے کہا، آپ نے کیا کہا، میں کیا ہوں؟ کہنے لگے، آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ مدثر نے 3 بار میری ڈاکٹر سے پوچھا۔ میں تو خوشی کے مارے رونے لگی۔ مدثر بہت خوش تھے۔ مجھے لگا شاید اس بچے کے آ جانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ گھر آتے ہی جب میں نے یہ بات مدثر سے کہی تو کہنے لگے، جی نہیں، یہ تمہارے میرے صبر کا نتیجہ ہے۔ دیکھو اللہ نے اب تم پر رحمت کر دی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بچے کی وجہ سے اپنا خیال نہ رکھو۔ جانتی ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تمہیں آرام کرنا ہے۔ چاہے بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے میں ملازمہ رکھ لوں گا، سارے کام وہ کرے گی، بس اس بچے سے اب جان چھڑوا لو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، مدثر میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اس بچے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پتہ نہیں میرا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے، لیکن مدثر ماننے کو تیار نہ تھے۔ ایک رات میں سو رہی تھی، لیکن مجھے یہ لگا جیسے میرے برابر کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لگائے سوتی تھی۔ اس کا نام میں نے مرتضیٰ رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ مارا تو بیڈ خالی تھا، وہ بچہ کہیں نہیں تھا اور مدثر بھی غائب تھے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ جب تک صحن میں پہنچی تو مدثر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ خالی ہاتھ تھے۔ میں نے کہا، مرتضیٰ کہاں ہے؟ کہنے لگے، اللہ ہمیں اپنی اولاد دے رہا ہے، اسی لیے اس پر توجہ دو۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ مدثر کہنے لگے، اگر تمہارے رونے کی وجہ سے یا زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو میں وہ سب کچھ کر گزروں گا جو ابھی تک نہیں کیا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، دوبارہ اس بچے کا نام مت لینا۔ لیکن میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں چپ ہو گئی لیکن روتی رہتی۔ ایک بار مجھے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا، مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگے دوڑے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بر وقت ڈاکٹر کو پہنچنے پر میرا بچہ بچ گیا، ورنہ ضائع ہو جاتا، کیونکہ مجھ میں خون کی بہت زیادہ کمی تھی۔ پھر ایک عورت نے مجھے خون دیا، پردے دار خاتون تھی۔ خون دے کر اس نے میرے بچے کو بچایا۔ پھر کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں کہو، تم نے میری جان بچائی ہے، میرے بچے کو بچایا۔ کہنے لگی، لیکن تم نے میرے بچے کو باہر نکال دیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں حاملہ ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میری بھابھی تو میرے پیچھے پڑی تھی کہ میری شادی کر دو، اسی لیے میں بچہ ضائع کروا دوں۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی آخری نشانی کو جان سے مار ڈالوں۔ میں اسی محلے میں رہتی ہوں جہاں تم رہتی ہو، لیکن دور رہتی ہوں، تم مجھے نہیں جانتی اور میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اسی لیے جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی میں نے اپنا بچہ تمہارے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جب تم نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اسے اندر لے گئی، تبھی مجھے تسلی ہوئی۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے اور مجھے بچے کے ساتھ کسی نے قبول نہیں کرنا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرا بچہ تمہارے پاس ہے، لیکن اپنا بچہ پیٹ میں آتے ہی تمہیں میرے بچے سے شاید نفرت ہو گئی، تم نے اسے یتیم خانے میں جمع کروا دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مدثر بھی یہ بات سن کر پھر شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میرے بچے کو یتیم خانے سے واپس لے آؤ، اسے ماں بن کر پال لو۔ میں تم سے منت سماجت کرتی ہوں، میں نے تمہیں اور تمہارے بچے کو بچایا ہے، بدلے میں تم سے اپنے بچے کی ممتا مانگتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی، میری شادی ہو گئی ہے، میرا شوہر کبھی نہیں مانے گا۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کی شرمندگی کسی کام کی نہیں۔ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے اگر کوئی ناجائز بچہ بھی ہے تو بچہ، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ پتہ نہیں اللہ اس نیکی کے بدلے آپ کو کیا کچھ دے۔ میرے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں گے،
تو اللہ آپ کو بہت دے گا، میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی اپنی اولاد کسی کو نہ دیتی۔ عورت یہ کہہ کے جا چکی تھی۔ مدثر مرتضیٰ کو واپس لے آئے اور اب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے میں نے بہت غلط سوچا، تم ٹھیک کہتی تھی، بچے کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے کبھی مرتضیٰ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے دیا ہوا امتحان بھی تھا اور انعام بھی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔